गुजर फाउंडेशन का क़याम गुज़श्ता साल अप्रैल 2014 में अमल में आया था। हम ये समझते हैं कि तालीम और कौमी तशख़्ख़ुस की बहाली वो काम है कि जो आज तक नज़रअंदाज होते रहे हैं या उस तरतीब और उस तरीके और उस जोश और उस खरोश के साथ नहीं हो पाए जो वक्त की ज़रूरत और तकाजा था। आज हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबीला होने के बावजूद सियासी मैदान में, समाजी मैदान में और माशी मैदान में वो मकाम और मर्तबा हम हासिल नहीं कर सके हैं जिसके हम हकदार हैं। और इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं जिनको हमने महसूस किया कि एक तालीम की कमी है और एक हम अपने अजीम शान माजी से हमारा ताल्लुक और हमारा तारुफ नहीं है, और इन दोनों चीज़ों को पर हमने फोकस किया है। हमारे जो कंपोनेंट्स हैं तालीम में, हम टैलेंट अवार्ड जो तकरीब आज मुनक्किद हो रही है ये हम हर साल मुनक्किद करते हैं। गुज़श्ता साल 60 बच्चे जो हैं वो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। हमने इसमें सिर्फ मैट्रिक और एफएससी के बच्चों को रखा है। वो बच्चे के जो 70% से ज़्यादा नंबर लेते हैं उनको हम यहाँ मदऊ करते हैं। दूसरा कंपोनेंट स्कॉलरशिप का है। गुज़श्ता साल हमने डिग्री के 29 स्कॉलरशिप जो हैं वो पेश किए थे, और हमारे जो बच्चे वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो आज यहाँ आपके सामने भी तशरीफ लाएंगे। इस साल भी इंशाल्लाह हम जल्द जो है वो नए स्कॉलरशिप का जो है वो अनाउंस इंशाल्लाह करेंगे। हमारा अगला शोबा कैरियर काउंसलिंग का है। हमारी ज्यादा आबादी जो है वो देहातों में रहती है। जो बच्चे अच्छे नंबर ले भी लेते हैं तो उनको अपने कैरियर और मुस्तकबिल के तयन के लिए परेशानी होती है कि हम कौन सी फील्ड इख्तियार करें। तो उसके लिए हमारे यहाँ जो प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, उन पर मुश्तमिल कैरियर काउंसलिंग ग्रुप बनाया गया है जो इन बच्चों की गाइड करता है। ये गाइडेंस जो है वो हम टेलीफोन के ऊपर भी करते हैं, ईमेल के ऊपर भी करते हैं, बिलमुशाफा मुलाकात के ऊपर करते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप यानी सोशल मीडिया सर्विस के जरिए भी हम ऑनलाइन जो है वो बच्चों को गाइड करने का फरीजा इंजाम देते हैं। अगला मरला है कि जो बच्चे बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं तो उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको वजीफा कहाँ से मिले। तो हमारे इंजीनियर शाहिद साहब इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, वो इसकी एक्सपर्टी रखते हैं कि जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहें और स्कॉलरशिप हासिल करना चाहें उनको वो डोनर इदारे जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और वो अच्छे तालीमी इदारे जो दुनिया में अपना नाम रखते हैं वो आइडेंटिफाई करना, दाखिले का जो प्रोसीजर है वो उसके लिए रहनुमाई हम करते हैं। यतीम बच्चों की कफालत, यतीम हमारी और सबकी तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं, और हमारे कबीले में भी यतीमों की एक बड़ी तादाद है, और वो लोग जो देहाती इलाकों में रहते हैं उनकी एनजीओ तक रसाई नहीं होती। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से कोई यतीम बच्चा मिले उसकी रजिस्ट्रेशन करके खुद अपनी फंड रेजिंग भी कर रहे हैं, और मुख्तलिफ अदारे जो हैं उनके तावन से जो है हम वो इन बच्चों को वो कफालत करवाते हैं। अगला हमारा शोबा गुजर बज़्म गोजरी है, उससे अगला गुजर हिस्टोरिकल सोसाइटी है, गुजर डिजिटल लाइब्रेरी है, गुजर राइटर फोरम है, गुजर जर्नलिस्ट फोरम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। समाजी सर्विस में हम बच्चों और बच्चियों के रिश्तों के तमाम के लिए गुजर मैरिज लिंक है, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस सर्विस और रोजगार स्कीम। जो मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारा कबीला हजारों साल इस बर्रे सगीर पे हुकूमत कर चुका है, लेकिन बहुत कम लोग जो हैं वो अपनी इस तारीख से वाकिफ हैं। यानी गुज़श्ता दिनों जंग अखबार में भी मैंने भी पढ़ा था कि अकबर बादशाह के दौर तक बर्रे सगीर की जो सरकारी जुबान थी, जो दफ्तरी जुबान थी, वो गोजरी जुबान थी। जब बाहर से ईरान से मुगल यहाँ हमला आवर हुए, उन्होंने बर्रे सगीर पर कब्जा किया, गुजरों हुक्मरानों को शिकस्त हुई और मुगलों ने आके कब्जा किया। तो अकबर के दौर में जो है वो गोजरी के बजाय फारसी जुबान, जिसका बर्रे सगीर से कोई ताल्लुक नहीं है, जो ईरान की लैंग्वेज थी, उसको यहाँ यानी गासिबाना तौर पर जो है वो गोजरी की जगह मुकर्रर किया गया। और हमारे बुजुर्गों ने 1000 साल से ज्यादा अरसा जो है बर्रे सगीर पर हुकूमत की है। मैं ये समझता हूँ कि बर्रे सगीर की तमाम जो कौमियतें हैं
ان کی کل دورے حکومت کو اگر جمع کیا جائے تو وہ ہمارے صرف کشان خاندان جو کسانہ ہے اس کے دورے حکومت کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن یہ بات آج کے جوان کو بھی پتہ نہیں ہے, آج کی خاتون کو بھی پتہ نہیں ہے, اور آج کے بزرگ کو بھی پتہ نہیں ہے. ہم آج کے اس نسل کو اس عظیم الشان ماضی کے ساتھ جوڑ کے اس کو وہ اعتماد دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ اپنی عظمت رفتہ کو بحال کر سکے. ہمارے اغراض و مقاصد گجر قبیلے میں قومی شعور پیدا کرنا, فروغ تعلیم کے ذریعے نئے دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا, قومی تشخص کو بہتر بناتے ہوئے قومی دائرے میں اپنا کردار ادا کرنا, باہمی تعاون کے فروغ کے ذریعے ضرورت مندوں کو خود کفیل بنانا. بڑا قبیلہ ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ہر ضلع میں پایا جاتا ہے. یعنی ہمارے ہاں کچھ قبائل ہیں جیسے جاٹ ہیں تو یہ وسط پنجاب کے علاوہ دوسری جگہوں پہ نہیں پائے جاتے ہیں. اس طرح ہمارے پختون بھائی ہیں جو صوبہ سرحد میں ہی پائے جاتے ہیں, باقی دوسری جگہ نہیں پائے جاتے. اس طرح بلوچ کے جو قبائل ہیں وہ بلوچی ضلع صوبے کے اندر ہی ہیں. سندھ کے جو قبائل ہیں وہ کوئی ایک قبیلہ کسی ایک ضلع میں ہے, کوئی دوسرے ضلع میں ہے. الحمدللہ آپ کا قبیلہ جو ہے وہ چترال سے خوزدار تک کوئی ایسا مقام, کوئی ایسا شہر, کوئی ایسا گاؤں موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ قبیلہ موجود نہ ہو. یعنی سب سے بڑا قبیلہ ہونے کے باوجود پاکستان کی ہر رگ, وہ رگ کے جو ہاتھ میں جاتی ہو, جو قلب میں جاتی ہو, جو پشت میں جاتی ہو, جو پاؤں میں جاتی ہو, پاکستان کی ہر رگ میں آپ کا خون جو ہے وہ رواں اور دواں ہے. ہم پاکستان کے استحکام کی ضمانت بھی ہیں, ہم پاکستان کے دفاع کی ضمانت بھی ہیں, اور ہم انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بھی انشاءاللہ ہم ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں اور آپ اپنا مقام وہ پہچان لیں. مری کے کسی گاؤں میں رہنے والا گجر, چترال کی بلندی میں رہنے والا گجر, نیلم کے دور دراز علاقے میں رہنے والا گجر جب اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے, جب اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے, جب اپنے آپ کو بے یار و مددگار سمجھتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے کہ ہم اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کر سکے, ہم اپنی تعداد کو لوگوں کو بیان نہیں کر سکے اور لوگوں کو ان کی قوت کا درست ادراک جو ہے وہ ہم نہیں دے سکے ہیں. جب ہمیں ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے خواتین کو اپنی قوت کا اندازہ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی منزل پا کر رہیں گے. اس پاکستان کو نام بھی آپ نے دیا تھا, اور نام ہی نہیں دیا, اس پاکستان کی تحریک کی بنیاد بھی چودھری رحمت علی نے رکھی تھی. ہم آج تک جھوٹی تاریخیں پڑھتے ہیں, ہمیں جھوٹا جغرافیہ اور جھوٹی تاریخ پڑھائی جاتی ہے. محترم علامہ اقبال رحمہ اللہ پوری امت کے شاعر ضرور تھے, وہ پوری مشرق کی نمائندگی ضرور کرتے تھے, لیکن وہ تاج برطانیہ کے اندر ودن ٹیریٹری, انگلش ٹیریٹری جو مسلم میجورٹی ایریاز تھے ان کو یعنی ایک نیم خود مختار ریاستیں بنانا چاہتے تھے. ایک الگ ملک, ایک مسلمانوں کے لیے ایک الگ علاقہ, ایک الگ ملک کی سب سے پہلے ڈیمانڈ جو ہے وہ چودھری رحمت علی نے کی تھی. گول میز کانفرنس میں جب مستقبل بر صغیر کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا تھا, اس وقت مسلم لیگ کا وفد بھی اور انڈیا کا وفد بھی یہی کوشش کر رہا تھا کہ تاج برطانیہ کے تحت الگ الگ ہمیں جداگانہ اکائیاں جو ہیں وہ تسلیم کی جائیں. اس موقع پر چودھری رحمت علی نے ناؤ اور نیور کتابچہ تقسیم کیا تھا کہ مسلمانوں کو اگر جدا الگ ملک نہ دیا گیا تو یہ ہندو جو ہے وہ اسے گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیں گے. اور محترم چودھری رحمت علی صاحب کا یہ تخیل جو ہے وہ اس وقت سے جو اس پاکستان کی بنیاد بنی تھی اور ہندو پرست نے سب سے پہلے اس کو اچھالا تھا. آپ جو تاریخ سے واقف ہیں, 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد لاہور پاس ہوئی ہے تو اس میں پاکستان کا ذکر نہیں تھا, اس میں اس پاکستان کا ذکر نہیں تھا. جس دن یہ قرارداد پاس ہوئی
اگلے دن انڈین پریس نے اس کو قرارداد پاکستان قرار دیا. اور اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے علامہ اقبال نے بھی کوششیں کی ہیں. محترم قائد اعظم رحم اللہ جو بانی پاکستان ہے، ہمارے محسن پاکستان ہے، لیکن الگ ملک کی بات جب قائد اعظم کانگریس میں تھے، جب علامہ اقبال صاحب کانگریس کے لیڈر تھے، اس وقت جناب چودھری رحمت علی رحم اللہ نے پاکستان کا نام دیا، پاکستان کی تاریخ کی بنیاد رکھی اور پوری زندگی انہوں نے پاکستان کو دی. آپ کے ہمارے میجر طفیل شہید وہ دوسرے نشان حیدر ہیں کہ جنہوں نے مشرقی پاکستان میں قربانی دی. ہم نے اس پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، ہم نے اس پاکستان کے لیے جدوجہد کی ہے، ہم اس کے استحکام کی ضمانت ہیں، ہم اس کے وارث ہیں اور ہم اس کا مستقبل ہیں. اگر گجر پڑ جائیں گے تو پاکستان پڑ جائے گا، اور جب پاکستان پڑ جائے گا تو ہم نے اس پاکستان کو پوری امت مسلمہ کا نمائندہ ملک بنانا ہے. کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کے فروغ کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے بس میں گوجری کے نام سے گوجری لکھنے والے لوگوں کو ہم نے منظم کیا ہے. چودھری عبدالرشید صاحب اس کے صدر ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت 30 سے زیادہ گوجری رائٹر ہیں جو ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں، ریڈیو پہ کرتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، اور اس وقت 50 سے زیادہ بکس جو ہیں وہ گوجری زبان میں پاکستان میں شائع ہو چکی ہیں. مقبوضہ کشمیر میں گجر کلچرل اکیڈمی کے زیر اہتمام سرکاری انتظام سے گوجری لٹریچر جو ہے وہ شائع ہو رہا ہے. اور آزاد کشمیر کے ایک بزرگ نے گوجری میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، وہ بہت جلد انشاءاللہ ہم گجر ڈیجیٹل لائبریری کا حصہ انشاءاللہ بنا لیں گے. مقبوضہ کشمیر سے جو گوجری کا ترجمہ آیا ہے اس کی سکیننگ ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم اس کا حصہ بنا لیں گے. آج ہزارہ ڈویژن، مالاکنڈ ڈویژن، ناردرن ایریا اور آزاد کشمیر کی اکثریت گوجری زبان بولتی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان ٹیلی ویژن، پرائیویٹ چینلز، اخبارات، ریڈیو، اس میں آپ کی وہ نمائندگی نہیں ہے جس کے لیے آپ ڈیزرو کرتے ہیں. بروئی زبان، شینا زبان، اس کی چھوٹی چھوٹی زبانیں جو ایک تحصیل سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہیں، وہ زبانیں نیشنل براڈ کاسٹ ہاؤس سے نشر ہوتی ہیں. پی ٹی وی میں ان کو نمائندگی حاصل ہے، اور تمام جو ریجنل ٹی ویز ہیں ان کو بھی نمائندگی حاصل ہے. ہمارے ہاں جو پروگرام ہو رہا ہے میرپور سے، مظفر آباد سے، ترال کھل سے اور ایبٹ آباد سے، لیکن ان پروگرام کا دورانیہ 15 منٹ اور 18 منٹ اور سے زیادہ نہیں ہے، اور ریجنل اس کے اوپر ہو رہے ہیں. ہماری یہ ڈیمانڈ بھی ہے اور ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ ہم نیشنل براڈ کاسٹ سے ٹیلی ویژن اور ریڈیو پہ اپنی نمائندگی حاصل کریں، اور وہ نمائندگی حاصل کریں جو ہمارا حق بنتا ہے. یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، ہم نے آج تک کہ کوئی مؤثر آواز جو ہے وہ اس کے لیے نہیں اٹھائی ہے. اسی طرح صوبہ سرحد میں پشتو اور ہندکو زبان، ہندکو جو ہے وہ ہزارہ ڈویژن میں بہت کم منارٹی بولتی ہے، یعنی گجر بھی بولتے ہیں، لیکن گجروں کو اگر آپ نکال دیں تو وہ منارٹی میں بولی جاتی ہے. پھر پشاور سٹی میں ان کو بولی جاتی ہے. گورنمنٹ سرحد نے جو ہے اس کو تدریسی زبان کا درجہ دیا ہے، گوجری و ہندکو کو بھی اور پشتو کو بھی. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم صوبہ سرحد میں گوجری کو تدریسی زبان کا درجہ دیا جائے، آزاد کشمیر میں گوجری کو تدریسی زبان کا درجہ دیا جائے، اور ناردرن ایریا میں گوجری کو تدریسی زبان کا درجہ دیا جائے. اس کے لیے ہماری ورکنگ جاری ہے. انشاءاللہ ہم نے پراپر فارم کے اوپر انشاءاللہ اس کو لے کر جائیں گے، اور اگلے پروگرام تک انشاءاللہ ہم آپ کو کوئی اچھی نوید جو ہے وہ اس سلسلے میں سنائیں گے. جو ادارے ہیں انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیشن یہ کر دیا ہے جہاں باقی زبانوں کے لیے وہ کرتے ہیں. اسی سال اپریل میں ہم نے 1 روزہ گوجری ادبی کانفرنس کا انعقاد اکیڈمی ادبیات نے کیا تھا، جس کے زیر اہتمام 2 کتابیں، ایک چودھری عبدالرشید صاحب کی کتاب جو بائی اسٹال میں آپ نے دیکھی ہوگی، نیم سمندر، اور جو شہید اختر چوئی صاحب کی کتاب گجر علماء و مشاعر، اس کی تقریب رونمائی ہم نے منعقد کی ہے. ٹیلی ویژن پہ ہم نے مشاعرے کیے ہیں، ریڈیو پہ پروگرامات کیے ہیں، بالا کوٹ میں گوجری مشاعرہ کیا ہے، مظفر آباد میں مشاعرہ کیا ہے، مردان میں گوجری مشاعرہ کیا ہے. مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے شاعر امین قمر صاحب کے اعزاز میں ہم نے استقبالیہ دیا ہے. ہم گوجری جو شعراء اور ادباء ہیں
ان کا ڈیٹا کمپائل کر کے یعنی وہ بک کی صورت میں ہم لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال ہم گوجری زبان میں تقریری مقابلہ بھی 2016 میں کروائیں گے، اور جو مضامین نویسی کا مقابلہ بھی 2016 میں کل پاکستان مضمون نویس کا مقابلہ، جس کا اعلان انشاءاللہ ہم جنوری 2016 میں کر دیں گے، اس کے موضوع کیا ہوگا اور ڈیڈ لائن وغیرہ کیا ہوں گی، تو گوجری میں انشاءاللہ۔ اور اسی سال ہم نے گوجری میں نعتیہ مجموعہ بھی شائع کرنا ہے، جس میں جو ہمارے پرانے قدیم شعراء ہیں ان کی کلیکشن بھی ہوگی، اور جو جدید شعراء ہیں ان کی کلیکشن پر مشتمل انشاءاللہ العزیز گوجری نعتیہ جو ہے مجموعہ کو شائع کیا جائے گا۔ یہ آگے اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، وسائل نہیں ہیں، کوئی اور وجہ ہے، ان کو فنی تربیت دے کر ان کو کسی چھوٹے بزنس میں انڈکٹ کیا جائے، ان کو اندرون ملک روزگار دلایا جائے، ان کو بیرون ملک روزگار دلوایا جائے۔ اس پہ ہم نے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اے ڈی چودھری صاحب اور جناب چودھری جمیل الدین صاحب جو ہیں وہ اس شعبوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے فیس بک پہ چڑھا دیا تھا کہ وہ لوگ کہ جو ٹیکنیکل ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، چودھری جمیل الدین صاحب کا راولپنڈی میں یونین ٹریڈ سینٹر ہے، انہوں نے یہ آفر کیا ہے کہ جو مستحق ہوگا اس کو میں مفت ٹریننگ کرواؤں گا، اور باقی جو افورڈ کر سکتے ہیں باقی لوگوں کی سے 50% فیس کے اوپر 1 مہینے کا 1.5 مہینے کا کورس کر کے بیرون ملک بھی اور اندرون ملک بھی انشاءاللہ ہم نوجوانوں کو روزگار دلانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور یہ ہمارے جنوب جو ساتھی ہیں بڑے پوٹینشل والے ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی ہم ان کی خدمات سے جو ہے وہ استفادہ کیا جائے۔ اگلے سال میں جو ہمارے منصوبے ہیں اس میں ہم ایک ایمبولینس سروس شروع کرنا چاہتے ہیں، اور بلڈ ڈونر سوسائٹی۔ اسلام آباد پنڈی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہزارہ پورا، پوٹھوہار ڈویژن، آزاد کشمیر کے مریض جو ہیں وہ پنڈی میں آتے ہیں، اور یہاں ان کا کوئی واقفیت نہیں ہوتی، ان کی بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور سب سے مین پریشانی بلڈ کی ہوتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلڈ ڈونر سوسائٹی قائم کر کے باہر سے آنے والے گجر غیر گجر جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان کو یعنی یہ بلڈ دے کے ایسے مریضوں کو جن کی زندگی بچائی جا سکتی ہے وہ بچائیں۔ ایمبولینس سروس جو ہے یہاں اکثر لوگوں کی یہ اسپتال لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے ہی ہے۔ جو داخل ہوتا ہے وہ بیچارہ موت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ یہاں سے گلگت، یہاں سے منسرا، یہاں سے روپی، یہاں سے ہٹیاں، یہاں سے باغ، یہاں سے بیرپور روز لاشیں جاتی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی برادری کی سہولت کے لیے، چونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت ریٹ ہے، تو ایک ایمبولینس سروس جو ہے وہ یہاں سے شروع کریں۔ اس کی فنڈ ریزنگ ہم عید کے موقع پر، عید بقرہ کے موقع پر شروع کریں گے۔ آپ تمام بھائیوں سے میں کہوں گا جو وروگ کرنے والے ہیں کہ ہر گجر جو ہے وہ اپنی قربانی کی کھال گجر فاؤنڈیشن کو دے گا، اور ہر بندہ 4 کھالیں اگر جمع کروا دے تو ہم ایک ہی سال میں 3 ایمبولینس انشاءاللہ کھڑی کر دیں گے۔ میں نے آپ کا بہت وقت دیا ہے لیکن باتیں کچھ بہت ضروری کرنی تھی، بہت معذرت کے ساتھ آپ کا شکر گزار بھی ہوں۔ یہ ایک جدوجہد ہے، یہ ایک جدوجہد ہے، اس میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔